नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गी और बड़ाई अल्लाह के लिए है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। मैं और आप न थे, अल्लाह पाक थे। एक दिन ऐसा आने वाला है, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सब खत्म। इज़राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक पूछेंगे कौन बचा है, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और मैं, कि जाओ उन तीनों की रूह कब्ज कर लो। फिर पूछेगी अल्लाह पाक कौन बचा है, या अल्लाह आपकी जात है और मैं हूं, तू भी खत्म हो जा। इज़राइल अलैहिस्सलाम भी खत्म। फिर अल्लाह पाक ऐलान फरमाए आज किसकी बादशाह, आज के दिन किसकी बादशाही। सालों ये आवाज लगता, कोई जीरो चीज हो तो जवाब दे। अल्लाह पाक अपने आप को खुद जवाब देंगे, अकेले वाहिद कहार की बादशाही करें। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा फरमाएंगे। दोबारा जो सूर फूंकी जाएगी उससे मुर्दे जमीन से निकलेंगे, उगेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने से पूछा, या रसूला ये बंदा कैसे उगेगा, कि सूरन की जो हड्डी है इसका आखिर ये इंसान की बीज है, इस बीज से उगेगा। क्या तुम ये नहीं देखते, कभी सफर में जाते हो तो जमीन हमवार होती है, लेकिन 2-4 महीने के बाद जब वापस आते हो तो कमर जितनी जमीन वो फसल उगी हुई होती। इस तरह ये बंदा उगेगा। और अल्लाह पाक की हुज्जत ताम हो, जिस तरह मां के पेट से अल्लाह पाक ने इसको पैदा किया है उसी तरतीब पे उठेगा, यानी खुतना शुदा न होगा। अम्मा जान से पूछ लिया, अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, कि या रसूला कैसे शर्म की बात है, मर्द भी नंगा औरत भी नंगी, एक मर्द है इधर औरत है, इधर मर्द है इधर औरत है, कब्रिस्तान में सारा यही तरतीब है। तो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए हर बंदे का, हर बंदी के सर ऊपर होगा कि पता नहीं मेरा क्या हाल, मेरा क्या फैसला। ऐसा सख्त दिन आने वाला है दोस्तों वो, कि मां अपने दूध पी के बच्चे को नीचे लेटाकर उसके ऊपर खुद खड़ी हो जाएगी, ये जलता है तो जले में बचूं। आज अपनी मां अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती। उसकी ये उलमा कराम वजह बताते हैं कि अल्लाह पाक के पास 100 रहमतें हैं, 99 रहमतें अपने पास रखी हैं, एक रहमत को जमीन पे नाजिल किया है। उस एक रहमत की वजह से चिड़िया अपने बच्चे से, गाय अपने बच्चे से, जानवर अपने बच्चों से, बाप अपने बेटे से, मां अपने बच्चे से, एक एक रहमत करो। अल्लाह पाक क़यामत के दिन वो एक रहमत जो जमीन पे डाली हुई निकाल के अपने पास 100 रहमतों के साथ देंगे। हमारे बुजुर्ग ने यहां बयान किया था कि एक बदरिया औरत आई आप अलैहिस्सलाम के पास, कि या रसूलुल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है। आप यही इरशाद फरमाए 99 रहमत अपने पास रखी है, एक रहमत को जमीन पे नाजिल किया है। वो क़यामत के दिन वो रहमत जो बंदों में नाजिल की है वो यहां से जमीन से उठाकर निकाल कर अपने पास 100 रहमतों से हिसाब देंगे, 100 रहमतों से। तो बदरी औरत कहती है कि या रसूलुल्लाह अब तो कोई शख्स भी जहन्नम में नहीं जाएगा, कोई शख्स भी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो आप पहले से मुतहय्यर हुए, वो इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम कि अगर लोगों को जहन्नम में जाना न होता तो अल्लाह पाक ने मुझे क्यों भेजा, मुझे भेजने की क्या जरूरत। तो
تو عورت کے یا رسول اللہ، یہ میں بات ایسے نہیں کر کچھ دلیل کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میں نے جنگل میں آگ جلائی، میرا چھوٹا بچہ میرے گود میں تھا، ہوا کی لپٹ جو ہے وہ چولہے سے باہر، گرمی اور آگ کی لپٹ باہر نکل رہی تھی، تو میں اپنا ہاتھ کی پشت جو ہے وہ آگ کی طرف کرتی کہ میرے ہاتھ کو تو آگ کو جھلسائے یا آگ لگے یا گرمائش لگے، میرے بچے کے چہرے پہ آگ کی لپٹ بھی نہ آئے یا جھلسائے نہ، گرمی نہ پہنچے۔ تو عورت کہتی ہے کہ ایک رحمت زمین پہ اتاری اللہ پاک نے، اس کا پتہ نہیں کتنواں حصہ میرے حصے میں آیا۔ ساری مخلوق کے لیے اگر ایک رحمت ہو تو عورت کہتی ہے کہ میرے حصے میں پتہ نہیں کتنا حصہ آیا۔ تو وہ عورت نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرمی بھی جھلسے۔ وہ اللہ جس کے پاس 100 رحمتیں ہیں، وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ آگ میں جلے؟ تو آپ علیہ السلام اشک بار ہوئے، اس سوال و جواب پہ اشک بار ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح، سن اور غور سے سن، بچہ وہ بچے گا جو تیرے جھولی میں ہوگا، جو تیری جھولی سے باہر نکلے گا جلے گا۔ جو شریعت میں لے آیا ہوں، اگر میری اطاعت میں رہے گا تو بچے گا، اگر میری اطاعت سے باہر جائے گا تو جلے گا۔ تو اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرا بندہ، دیکھو یہ محبت ہے نا، دائیں جیب میں اس نے پیسے رکھے، جس بھائی کو 2 جیب ہیں قمیص کی، اس کی مثال ہے۔ یہ احیاء العلوم کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دائیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالے تو اس کو جھٹکا لگا، اوہو پیسے تو میرے کہاں گر گئے۔ پھر بائیں ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، الحمدللہ پیسے پڑے ہوئے۔ بولا اس جھٹکے لگنے پہ بھی اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے کہ میرے بندے کو جھٹکا لگا ہے۔ ٹھوکر لگ گئی، صدقے کا ثواب، کانٹا لگ گیا، صدقے کا ثواب، بخار لگ گیا، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ گناہ کرے 1 لکھا جائے، نیکی کرے تو 1 کے 10 لکھے جائیں۔ گناہ والا جو فرشتہ ہے بائیں جانب والا، یہ نائب ہے اس دائیں جانب والے سے، وہ اس کا آفیسر ہے دائیں جانب والا۔ جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ یہ ماتحت ہونے کی وجہ سے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ گناہ لکھوں یا نہ لکھوں، تو اس دائیں جانب والا کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، سکتا ہے توبہ کر لے، سکتا ہے معافی مانگے۔ ہم ڈھیٹ بن گئے تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہم ڈھیٹ بن گئے، سن سن کر سن ہو گئے تو سنو۔ پھر بھی 1 لکھا جاتا ہے، 1 گناہ 1 لکھا جاتا ہے۔ اگر نیکی کر لے، انشاءاللہ میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، یہ بھی ایک ارادہ ہے، تو فرشتہ لکھ تو لیتا ہے، 1 کے 10 لکھتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا عشاء کی نماز پڑھنے کا۔ اب بتاؤ 1 کے 10، تو یہ ساری چیزیں انسان کے بچاؤ کی ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم ہی ایسا ہے، قرآن 7ویں سپارے کی شاید آخر میں یہ آیت ہے، اے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا۔ کیسا بہترین اللہ پاک نے، اے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا، تو شکر گزار ہو جائے، دین پر چلنے والا ہو جائے، اطاعت پذیر ہو جائے۔ اس لیے دین پہ کوئی خرچہ نہیں، جس میں پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ میرے پیسے لگے نہ آپ کے پیسے لگے، کوئی خرچہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز پہ کوئی خرچہ نہیں، قرآن شریف کی تلاوت ذکر کرو کوئی خرچہ نہیں، رمضان شریف کے روزے رکھو کوئی خرچہ نہیں، حج و زکوٰۃ 5 رکوعوں پہ اسلام کی عمارت ہے، 5 رکوعوں پہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو حج زکوٰۃ تو مالدار پہ ہے، وہ اس کے مال کو پاک کرنے کے لیے علماء کرام بتاتے ہیں جس پر حج فرض ہے۔ مکی صاحب کو ہم نے بیت اللہ میں بیان سنا 1975 کی بات، کہ حاجی ضیوف الرحمان ہے، اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان۔ جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جانے کے آنے کا خرچہ اب اس کے پاس ہے، اور وہاں جو رہائش ہے 35-40 دن جتنی بھی رہائش ہے اس کا خرچہ اس کے پاس ہے،
اور مناسب خرچہ اپنے گھر والوں کو بھی دے جائے تو ایسے آدمی پہ حج فرض ہے. انہوں نے یہ ارشاد بھی فرمایا اللہ پاک تب تک اس کو موت نہیں دیں گے کسی ذریعے سے جتنا اس نے خرچہ کیا ہے اسی کی زندگی میں واپس کریں گے, کسی ذریعے سے. کیوں کہ یہ میرا مہمان بن گیا ہے, میرا مہمان کا تو اکرام ہوتا ہے, مہمان بن گیا ہے, کسی ذریعے سے واپس کریں گے. تو حج و زکوٰۃ جو ہے یہ تو مالدار پہ صاحب نصاب پہ ہے. باقی 3 چیزیں کلمہ, نماز اور روزہ. جس گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو وہ گاڑی چلے گی نہیں. جس گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو وہ دھکے سٹارٹ ہو جائے گی. مستری لوگ بتا دیں 1250 گراوٹی اگر اس کے کرنٹ ہے تو وہ سیلف سٹارٹ ہوگا. یہ اللہ کے راستے میں اس لیے مجھے اور آپ کو نکالا جاتا ہے کہ میری اور آپ کی بیٹری چارج ہو جائے, چارج ہو جائے. ارے اس فکر بھی نہیں لگی کہ میں اپنی یہ ایمان کی بیٹری, میں اپنی ایمان کی بیٹری کہیں چیک تو کراؤں کہ اس کی سطح کیا ہے. یہ نماز میں سطح کی پتہ نہیں چلے گی آپ کو. نماز یہ بھی اچھی چیز ہے, نماز داڑھی کا رکھنا سنت و عمل کا اچھی چیز. پتہ کہاں چلے گا؟ جہاں میرا معاملات ہے, لین دین ہے, وہاں پتہ چلے گا کہ اندر تھرمامیٹر ڈال کے دیکھو میرے ایمان کا کیا حال ہے. وہاں جنگی صاحب رحمۃ اللہ واقعہ بتاتے تھے, 500 600 700 ہجری کا پرانا واقعہ. ایک خوبصورت طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا. تو زمانے اتنی سہولتیں نہیں تھی, تو فارغ ہونے کے لیے اب بھی کافی لوگ جو بستی میں رہنے والے ہیں فارغ ہونے کے لیے کھلا میدان پسند کرتے ہیں, کھلا میدان. تو فارغ ہونے کے لیے وہ باہر جاتے تھے مدارس طلبہ. وہ خوبصورت طالب تھا, بہت خوبصورت تھا. ایک لڑکی جو ہے وہ دروازے کی کنی سے اس کو اس ٹائم پہ روز دیکھتی, پتہ نہیں کتنے مہینے کو دیکھتے. جب یہ جاتا ایک دن اس نے حیلہ کیا بنایا, دروازے پہ تو کھڑی تھی, جب یہ نزدیک آیا کہ یہ میری چیز اوپر پڑی ہوئی ہے, میں لڑکی عورت ہوں, نہیں یہ مہربانی کر کے یہ چیز مجھے اتار دیں. یہ اس نے حیلہ بنایا. تو مسلمان ہوتا ہے کسی کی حاجت پوری ہو جائے 73 رحمتیں ملتی ہیں, ایک سے دنیا کے کام بنتے ہیں, 72 آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ اندر آپ بتاؤ جی کہاں ہے آپ کی چیز میں اتار دوں. تو اس نے اندر سے دروازہ بند کیا, اس کو تالا بھی ڈال دیا. تو سیدھی سی بات کی, میں نے تجھے اس برائی کے کام کے لیے اندر کیا ہے, اگر تو سیدھی بات مان لے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر عورت کا مکر تو اللہ حفیظ الامان. دل کے جس کا دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے اس کی پھر اللہ پاک مدد بھی کرتے ہیں. دل کے اندر کھوٹ ہے نہیں, اللہ پاک اسی مدد کرتے ہیں. تو لڑکے نے کہا تو یہ تو بتا, میرے کو تقاضا ہے اس وقت لیٹرن کا, بیت الخلا میں نے جانا ہے. تو ہاں اچھا آ جاؤ. لڑکی خوش ہو گئی کہ لڑکا مان گیا, چلو. اس کو بیت الخلا کا دروازہ کھول دیا. اس بچے نے کیا کیا کہ وہ جو لیٹرن نکالی اس کو ہاتھ پہ لیا ہے. وہ پہلے اس نے اپنے چہرے پہ ملا ہے, وہ گندگی اپنے چہرے پہ, کان پہ, سر پہ, کپڑوں پہ. جب یہ باہر نکلا تو اس سے چیز ہم میں جو آپ کو سننا بھی ہے پسند نہیں آ رہا ہے نا, میں کہنا آپ کو سننا بھی پسند نہیں, اور جس نے لگایا ہو اس کا کیا حال ہو. اس لڑکی نے تو وہ تالا کو نکل باہر, تو پاگل ہے تو اس کو نکال دیا باہر. اس نے جا کر باہر خوب جہاں پر پانی بہ رہا تھا خوب دھویا. ایک دفعہ 2 دفعہ. جب اس کو تسلی ہو گئی کہ میں ابھی پاک مطہر ہو گیا تو یہ آیا مدرسے کے اندر. اس وقت جو علماء کرام ہوتے تھے وہ اللہ والے بھی ہوتے تھے. عالم تو ویسے بڑی چیز ہے,
علم، لیکن اللہ والے بھی ہوتے تھے. تو جیسے استاد کمرے کے دروازے پہ آیا تو جھٹکا چونکا، ایسے نا جیسے کسی کو جھٹکا لگتا ہے، ایسے جھٹکا. متحیر نظروں سے کبھی ادھر ادھر دیکھے. مجھے آج اس کمرے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ صاحب رحمہ اللہ نقل کیا اس بات کو. وہ ڈر گیا، سہم ہو گیا. وہ کیا کہ استاد ٹوک لگاتا ہے میرے سے صفائی پوری نہیں، اس بدبو کی وجہ سے کہہ رہا ہے، بدبو اس کو آ رہی ہے. اب ایک دو جھڑکا روب سے بات کی تو اس نے ڈرتے 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 سارا واقعہ سنا ہے کہ استاد یہ بات پیش آئی ہے. تو استاد نے آ کے اس کا ماتھا چوما کہ بیٹے تجھ سے آج جنت کی خوشبو آ رہی. اندر کی بیٹری چارج ہوگی. دوستو بزرگو، اللہ کے حکم ماننا، نبی علیہ السلام کا طریقہ پوچھ پوچھ کر علماء کرام سے کہ میں آپ علیہ السلام نے سرما کیسے پہنا ہے؟ ارے سرما میں اپنی آنکھوں میں ڈالوں گا، 100 شہیدوں کا ثواب علیحدہ ملے گا. وہ دعا ہے اللہم قوی بصری باسمک البصیر. دعا سرما پہننے کی دعا ہے، جو اس کا طریقہ ہے. آپ علیہ السلام نے تیل کیسے لگایا ہے پوچھے گا علماء کرام سے. آپ علیہ السلام تیل کیسے استعمال کیا ہے؟ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ سے ہم بستری کی ہے، اس کی کیا دعا سکھائی ہے، کیا طریقہ سکھایا ہے؟ سارا چیز موجود ہے، ساری چیز موجود ہے. بیت الخلاء کے پتہ نہیں کتنے آداب سکھلائے. 35 کو 33 یا 35 بتاتے ہیں. مشہور اس کی دعا پڑھ کے جائے، الٹے پیر سے جائے، سر ڈھکا ہوا ہو، کسی سے بات نہ کرے، مشرق کی اور مغرب طرف منہ نہ کر کے بیٹھے. اور صحابہ حیا نے تو یہاں تک نقل کیا کہ چاند اور سورج کی طرف بھی منہ کر کے نہ بیٹھے. پکی اینٹ سے، گتے سے اس جگہ استعمال نہ کرے. ہاں کچے پتھر ہیں، یہاں پہاڑستان میں ہے، پہاڑ ہیں تو وہاں پتھر بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن علماء کرام لکھا اس پتھر کو زمین پہ ٹھوک کر کیا کہے؟ اسکت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، میں تجھے غلط جگہ استعمال کر. اچھا اس کا بھی بتایا تاک عدد میں استعمال کرے. تاک عدد لیکن اصل جب ایک ہی چنا ایک ہی عدد 3 5 7 ایسے تاک عدد میں وہ پتھر استعمال کر. گرمی میں پیچھے، سردی میں آگے. دیکھو نا یہ پتھر کا استعمال بھی بتایا ہے. تو رستے پہ نہ کرے، کسی پکے درخت کے نیچے نہ کرے، فصل میں نہ کرے. اکثر کر کے جو ہے یہ باہر جو کرتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے جاندار رہتے ہیں، سوراخ میں پیشاب نہ کرے. ہوا کے سامنے نہ بیٹھے. ہوا سامنے آ رہی ہے، پیشاب اس طرف کر رہا ہے تو اس طرف ہوا کے زور کے اسے چھینٹے اس کے جسم پر لگ سکتے ہیں. تو دوستو بزرگو، یہ دین جو آسان اور سستا ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. پہلے سیکھے، قرآن کی ایک آیت سیکھے 100 رکعت سے افضل، وہ دین کا ایک باب سیکھے 1000 رکعت نفل سے افضل. سیکھنے کا ثواب ہے. عمل کرنا تو سونے پہ سہاگا، سیکھنے کا ثواب. تو آپ علیہ السلام کے طریقے میں اور آپ کی زندگی میں رواج پا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. دوستوں علماء کرام بتاتے ہیں کہ سنت کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا. میٹرک کو بھی امتحان پاس کرتا ہے 1 نمبر، اس کو 1 کب دیا جاتا ہے. لیکن جو دنیا میں سنتوں پہ عمل کیا ہے اس کو انعام و ثواب ملتے ہی رہیں گے، ملتے ہی رہیں گے اور ملتے ہی رہیں گے. سنت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں یہ بات کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس پہ چڑھائی کی. وہ کافی عرصے چڑھائی میں رہے، فتح نہیں ہو رہا. اور قاصد تو آتے جاتے ہیں، تو اپنا قاصد بھیجا. بیت المقدس والوں نے قاصد بھیجا مسلمانوں کے امیر کے پاس.
کہ بھائی اندر والے بول رہے ہیں کہ تم سالوں پڑے رہو گے ہمیں فتح نہیں کر سکتے. ہاں ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, اگر تم اپنے امیر کو بلاؤ ہم دیکھیں اس کو تو بغیر لڑائی کے آپ فتح کر سکتے ہیں. ایک یہ شرط ہے, باقی جیسے لڑائی کی وجہ سے آپ ہمیں نہیں مار سکتے. انہوں نے مشورہ کیا, مشورے میں بات طے ہوئی کہ بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بندہ بھیجا کہ بھائی بیت المقدس والوں نے یہ شرط لگائی اگر آپ تشریف لائیں ہم آپ کو دیکھ لیں تو بغیر لڑائی کے علاقہ آپ ہمارے فاتح, آپ ہمارے سردار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی, شورا میں مشورے میں طے ہوا کہ بغیر قتال کے اگر ایک علاقہ فتح ہوتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے. اونٹ کی سواری, ایک غلام اور خود. اس کے ساتھ پہلے طے کی بات کہ ایک فرسخ میں بیٹھوں گا تو ہانکے گا, دوسرا فرسخ تو بیٹھے گا میں ہانکوں گا. وہ 3 میل کے قریب علماء کرام کم و بیش ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو بات. چنانچہ یہ اسی ترتیب پہ آتے 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 ہزاروں کلومیٹر کر کے وہ بیت المقدس پہنچے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے امیر کا استقبال کیا, حالات سنائے, کارگزاری بتائی. اور عرض کی حضرت آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, ان لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور 14 پیوند لگے ہوئے ہیں کرتے کے اندر, سارے کپڑے کے نہیں کہ 1-2 پیوند چمڑے کے بھی تھے. پیوند تو ویسے بھی کم والی, چمڑا تو اس سے اور نیچے والی بات, چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں. اسلام کے اندر نئے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں. چنانچہ نیا کرتا لایا گیا. وہی اونٹ کی سواری کو لوگ پسند نہیں کرتے, گھوڑا استعمال کرنا اسلام کے اندر اجازت ہے. گھوڑا سجایا گیا. کہتے ہیں ایک پیر رکیب کے اندر ڈالا اور دوسرا پیر جب گھوڑے کی پیٹھ سے پھراتے ہیں نا تو آدھے تک آئے, آدھی ٹانگ اوپر کی پھر نیچے اتر آئے, پورے گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. وہ خالد سے کہا, اے خالد تجھے کس بات نے دھوکے میں رکھا ہے؟ ہمیں کپڑوں اور گھوڑوں کی وجہ سے عزت ملی ہے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے عزت ملی ہے, سنت عمل کرنے کی وجہ سے عزت ملی ہے. اتارو 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 اتارو. وہی نیا کرتا اتارا, وہ 14 پیوند والا کرتا پہنا, تو وہی اونٹ وہی غلام. ادھر خدا کی برسات پڑی ہوئی اور گھٹنے کے نیچے تک جو ہے نا وہ پیران جو ہے اوپر اٹھایا ہے, جیسے بستی والے کبھی کبھی اٹھا دیتے ہیں پانی کی وجہ سے. اور ایک ہاتھ میں موزے, ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہار. اس حیت میں یہ اندر داخل ہوئے ہیں بیت المقدس میں, اور پیر گارے میں لت پت. وہ انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی تھی. پوچھا کہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ امیر ہے نہ کہ مجھے مسلمانوں نے امیر بنایا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو جو کتابوں میں یہی چیز بھی عین ہی ایسے, اگر ایسے آدمی سے تم مقابلہ کرو گے تو یہ کرے گا اپنے خدا کو آگے, اس سے تم مقابلہ کر نہیں سکتے کہ جی آپ ہمارے سردار, یہ ہے چابی, آپ ہمارے بادشاہ ہیں, ہم آپ کی رعایا. تو آپ علیہ السلام کی سنتوں ہم کوسوں دور ہو گئے دوستوں, کوسوں دور ہو گئے. کبھی پوچھا ہی نہیں علماء کرام بھائی آپ علیہ السلام قمیص کیسے اتاری ہے, قمیص کیسے پہنی ہے, آپ علیہ السلام گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے, آپ علیہ السلام کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے, پانی کیسے پیتے تھے, وضو کس طرح کیا, کون سی دعائیں پڑھتے تھے وضو میں. آیا ہے جو شخص وضو کے دوران دعائیں سیکھ لے, اللہ کر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ملے. جو شخص وضو کرتا ہے بغیر دعاؤں کے وہ جگہ پاک ہوتی ہے جہاں پانی پہنچتا ہے.
اگر دعاؤں کے اہتمام سے یہ وضو کرے تو جو ہڈی کے اندر مکھ ہوتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. ہاتھوں دھونے کی دعا ہے, کلی کرنے کی دعا ہے, ناک میں پانی دینے کی دعا ہے, چہرے دھونے کی دعا ہے, دائیں ہاتھ کی دعا ہے, بائیں ہاتھ کی دعا ہے, سر کے مسح کی دعا ہے, کانوں کے مسح کی دعا ہے, حتیٰ کہ گردن کے مسح کی بھی دعا ہے, پھر دائیں پیر کی دعا ہے, بائیں پیر کی دعا ہے. دعاؤں کا اہتمام کرے ہوئے آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے, بڑی امت کے ساتھ جو ہے نا محبت کی ہے. ہر چیز لے, میرے سے لو, میرے سے سیکھو, میرے سے لو, میرے سے سیکھو. وہ صحابہ کا رضوان اللہ علیہ ویسے ہی امام شافعی کے لیے مشہور نہیں کہ 3 دن تربوز پڑا رہا, کھایا نہیں, حالانکہ فاقے کی حالت میں, فاقے کی حالت میں کہ آپ علیہ السلام نے اس کو کاٹ کے کھایا ہے یا توڑ کے کھایا ہے. یہ ہے سنت. مولانا سے بیان سنا ہم نے کافی پرانا کہ جعفر بن منصور کے وقت میں ایک شوشہ چلا کہ قرآن مخلوق ہے. یہ آپ سنا, میں نے سنا, اس نے سنا, اس نے قرآن مخلوق ہے, قرآن مخلوق ہے. تو بادشاہ سے کسی نے کہا, ظالم شخص تھا کوئی, کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تصدیق کریں تو پھر ہو سکتا ہے. تو امام صاحب کو لایا گیا. امام صاحب بادشاہ کو اس وقت بادشاہ ہے, ایسے نہیں ہوتا نا جیرے پیٹے گلے میں جانا, وہی بادشاہ پرانا کے ساتھ آسائیں بدل ہیں. بادشاہ نے اس کو کہا کہ تو فتوا دے اس بات کے کہ قرآن مخلوق ہے. تو بے سخت عمل اٹھے, زور سے بولے کہ قرآن مخلوق نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں, قرآن اللہ کا کلام. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا اور جلاد کو کہا کہ اس کو مارو کوڑے. کافی لوگ کٹھے تھے. تو کہتے ہیں وہاں ابو الحسم ایک شخص تھا, چور تھا. ابو الحسم اس کا نام لکھا ہے, ابو الحسم. کوڑے لگے, پیٹھ پہلے لال ہوئی, سرخ ہوئی. ابھی جو مفتی ہوگا اور معلوم ہوگا وہ کون سا طاقتور ہوگا, وہ تو پہلے ہی نحیف و ضعیف. 2-4 کوڑے لگے تو پھر خون شروع ہوا تو حتیٰ کہ امام صاحب کہتے ہیں میرے قدم ابھی ڈگمگانے شروع ہو گئے کہ جو یہ کہتا ہے مان لو بھائی جان تو بچے گی, جان تو بچے گی. تو کہتے ہیں رحم اللہ ابو الحسم, کہ اللہ ابو الحسم پہ رحم کرائے, اس نے مجھے جمایا. ارے وہ مولانا ہم چور ہیں, ان پولیس والوں حکومت والوں کے ڈنڈے کھاتے ہیں, پھر آ کر دوستوں میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مار جو ہے برداشت کی. ارے تو حق پہ ہے, کہ ایسا نہ ہو تیرے پھسلنے سے امت پتہ نہیں کہاں چلی جائے. مجھے جمایا ابو الحسم نے, ابو الحسم نے مجھے جمایا. وہ جو کوڑے مارنے پہ تھا اس کا نام بھی احمد تھا, اس کا نام بھی احمد تھا. وہ کہتا ہے اب بھی مان لو موقع ہے, میں ان کوڑوں سے بچا لوں گا. تو لرزتی آواز میں اس کو کہہ رہے ہیں احمد تو میری بات مان جا, میں تجھے جہنم کے کوڑوں سے بچاؤں, تجھے جہنم کے کوڑوں سے بچاؤں. چنانچہ وقت بادشاہ نے چینج کی, نہیں اس کو چھوڑ دو, قرآن واقعی اللہ کا کلام. تو اس کا صلہ کیا ملا؟ صلہ ملتا ہے اللہ نے خواب میں زیارت کرائی, اس کا صلہ یہ ملا, اللہ نے خواب میں زیارت کرائی. تو پوچھ بیٹھے اے اللہ کون سے عمل سے تیرے ہاں تقرب حاصل ہو کہ احمد میرا کلام پڑھ, میرا کلام پڑھ. تو پوچھ لیا سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے کے, کہ پڑھ میرا کلام, چاہے سمجھے پڑھے یا بغیر سمجھے کے پڑھ میرا کلام. اگر سمجھ والی بات ہوتی تو ہم سارے جاہل لوگ, ہمیں تو کچھ ثواب نہیں ملتا, علماء کرام کو ملتا.
لیکن ان اللہ پاک نے کہا کہ پڑھ میرا کلام چاہے سمجھے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے. اس میں ہم سارے آ گئے دوستو. مولانا یہاں آخر میں یہ کہا کہ دو شخصوں کا امت پہ بڑا احسان ہے, ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر جس کے حصے میں اونٹ کی رسی بھی آتی ہے میں اگر نہیں دے گا تو قتال کروں. ایک ان کا احسان امت پہ اور دوسرا امام احمد بن حنبل کا امت پہ احسان. اگر یہ کہہ دے فتویٰ جاری ہوتا کہ قرآن مخلوق ہے, پھر تو پتہ نہیں قرآن کے اندر جو چاہے کرو پھر, جیسے اگلی کتابوں میں کیا گیا ہے. دوستو نماز کے اہتمام سے انسان اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے. نماز کے اہتمام کریں. اہتمام کیا ہے کہ اذان سے کہتے ہیں میں نے 20 سال 40 سال کا غالباً لکھا ہے 40 سال ہوا میں نے اذان مسجد میں سنی. بتاؤ اس میں سردی بھی ہے گرمی بھی ہے. چلو سردی کی راتیں تو لمبی ہے, گرمی کی راتیں چھوٹی. کہتے ہیں میں نے اذان مسجد میں سنی ہے, اذان مسجد میں سنی. یہ ہے اہتمام نماز. ابھی ہم کوہاٹ میں تھے, پچھلے مہینے وہاں تھے. عجیب بات بتائی, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ مرکز کی بات ہے بیان میں. کہتا ہے یہ اذان جو ہے سستوں کے لیے. اذان کیا ہے بھائی؟ سستوں کے لیے. جس کو نماز کی لگی ہوئی ہوگی وہ, جس کو لگی ہوئی ہوگی نماز کی, اس کو اسپیکر آواز کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لگی ہوئی ہے مجھے, وہ بار بار گھڑی کو دیکھے گا. تو سب سے بہتر اہتمام یہ ہے کہ اذان سے پہلے آ جائے. بھائی اذان سن کر چھوڑ دے. یہ تو واقعات میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ موچی نے آر کو ڈالا چمڑے میں, ادھر سنا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آر کو نکالا نہیں, وہیں چلے گئے. بڑی محنت کے بعد لوہار نے لوہے کو گرم کیا اور رکھا دکے پہ, ہتھوڑا اٹھایا اس پہ مارنے کے لیے, تو کیا سنا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے ہتھوڑا ڈالا نہیں, پیچھے پھینکا, پھر دوبارہ گرم کریں گے. یہ نماز کا اہتمام نماز کا اہتمام اللہ کے راستے میں اس کے لیے نکالا جاتا ہے کہ نماز کے اندر ہیں 10,000 مسائل. علماء کرام کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے 10,000 مسائل کو 100 باتوں میں ضم کیا ہے. 10,000 مسائل کو 100 باتوں میں ضم کیا ہے, جس میں 13 فرض ہیں, 14 واجبات ہیں, 21 سنت ہیں, 5 مستحب ہیں, 18 مفسدات ہیں اور 29 نماز کے اندر مکروہات ہیں. یہ اللہ کے رسم نکلے گا وہ سیکھے گا. بہت گھر بیٹھے تو آج سفید ریشے ہو گئے, وہ پتہ ہی نہیں ہے نماز کا. وضو کو نہیں سیکھا, وضو ہی نہیں سیکھا, وضو ہی نہیں سیکھا, وضو ہی نہیں سیکھا. وضو کا پورا باب ہے, اس کے فرض ہیں, سنتیں ہیں, مستحب ہیں, مکروہات ہیں, اور 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, سیکھا ہی نہیں. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے. یہ فارغ ہو گیا اللہ کے نبی, یہ فارغ ہو گیا سبزی لانے سے, گھی لانے سے, آٹا لانے سے, بچے کو دوائی دلانی, یہ کرنا ہے وہ کرنا, اب یہ فارغ ہو گیا اس کا. ہمارے کیسر بھائی ابٹاباد والے کہتے ہیں بھائی 70 سور تو تم نے ویسے اٹھائے, 70 قسم کے درد تو تم نے ویسے ہی اٹھائے ہوئے ہیں. ایک بڑھاؤ, ایک بڑھاؤ. کتنے ہو گئے پوچھ رہا ہے کتنے ہو گئے؟ بولا 71. 70 درد ویسے میں نے آپ نے گھر میں بیٹھ کر اٹھائے ہوئے ہیں, ایک اور بڑھاؤ. کتنے ہو گئے؟ بولا 71. بولا اس درد کے اٹھانے سے اللہ پاک 70 کی کفایت کر دیں گے. اللہ پاک بڑی قدرت طاقت والے, وہ کفایت کرنے اس کے لیے آسان ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلے گا تو یہ سیکھنے کی چیزیں, سیکھنے کی چیزیں. وضو ٹھیک ہو, میری نماز ٹھیک ہو, قیام ہمارا لمبے سے لمبا ہو, تہجد کا اہتمام ہوتا ہے. تہجد کے وقت میں اللہ پاک نیچے سے آسمان پہ منادی کر رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. روزانہ اعلان ہوتا ہے. جیسے ان کی شان کو زیبا ہو, اللہ پاک نچلے آسمان پہ منادی کراتا. کوئی
دن میرا آپ کا تلاوت سے نہ رہ جائے، تلاوت سے نہ رہ جائے. جو چاند کی تاریخ ہو وہی پارا چل رہا ہو، مہینے میں ختم ہو جائے گا. چاند کی مہینہ آپ کا ختم، سال کے 12 ختم ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام تب تک آرام نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی نہیں پڑھتے. جو شخص سورہ کہف پڑھے گا جمعے کے دن، جہاں سے پڑھے گا وہاں سے لے کے مکہ معظمہ تک اس کو نور عطا کیا جاتا ہے. کوڑ، برس اور جزام کی بیماری سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے. 2 ہو گئے. تیسرا، شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی 8 دن، جمعے سے لے کے جمعے. شیطان اس کو لقمہ نہیں بنا سکے گی. ایک اور بھی ہے، 4 بھی یاد ہو سکتا ہے، یاد آ جائے. 4 انعام ملتے ہیں اس کو. ہاں، دجال کے فتنے، جو یاجوج اور ماجوج، وہاں یہی ہے، یاجوج اور ماجوج. دجال یہ سارے رشتہ دار ہیں آپس میں. ہاں، ایک چچا ذات ہوگا، ایک مامو ذات ہوگا. دجال یہ ساری رشتہ دار ہیں. ان فتنوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت. سورہ کہف پڑھے. صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے، سارے دن کے کام اللہ کے حوالے. رات کو پڑھ لے سورہ یاسین، مر گیا تو شہید ہو کے مرے گا. ہم گشت کر رہے تھے عصر کا، 15-20 سال پرانی بات. عصر کے بعد گشت میں نکلے، ہمارے بھائی فقیر من صاحب گئے 7 مہینے. وہ تو ایک عورت آئی، برقع تھی، کہ یہ مہربانی کر کے مسجد میں اعلان کرائیں ہمارا بچہ گم ہو گیا. بچی تھی کچھ 5-6 سال کی. تو بھائی فقیر صاحب سے ان سے کہا کیسا کرو. حدیث شریف میں کہ آیا تو جانور کے لیے ہے کہ جانور گم ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھو، لیکن آپ ایسا کرو سورہ یاسین گھر میں تلا، انشاءاللہ بچی آ جائے گی. وہ بھی کوئی ماننے والی عورت تھی، یہ سن کر چلی گئی. ہم گشت سے فارغ ہو کر آئے، مغرب سے پہلے وہ عورت آئی، کوئی مٹھائی بھی لائی تھوڑی بہت. کیا کہ الحمدللہ ہم نے وضو کر کے سورہ یاسین پڑھی، بچی ہمیں مل گئی. لیکن یہ آیا جانور کے لیے کہ جانور کسی کا گم ہو جائے تو یاسین پڑھے. ایک دفعہ جی جماعت آئی ہماری مسجد میں، کسی ساتھی نے ان کی دعوت کر دی. 9-10 ساتھی تھے. وہ ادھر سے ساتھی بڑھتے گئے، 20 ساتھی ہو گئے. تو یہ تو حدیث میں لکھا ہے کہ بھی کھانا کم ہو تو یاسین پڑھ کے دم کرو، وہ پورا ہو جائے گا. تو اللہ پاک کسی ساتھی کو، جماعت والوں نے کہا کہ چلو بھائی تم تو یاسین کھول کے بیٹھ جاؤ. وہ یاسین پڑھی، وہ 10 آدمیوں کا کھانا 20 آدمیوں نے کھایا، کھانا بچ بھی گیا. سورہ یاسین. کبھی کبھی ڈاکو کا، دشمن کا خوف ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. آپ نے خوف دیکھا نہیں ہے. خوف، انسان کو خوف لگا ہو تو کروڑ پڑے ہوئے اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. اس کے سر پہ بنی ہوئی ہے، اس کو بیوی اچھی نہیں لگی، بچے اچھے. خوف ایسی چیز ہے، خوف. آپ علیہ السلام فرمایا سورہ یاسین پڑھو، اللہ پاک دل سے خوف نکال دیں گے. راستہ بھٹک گئے ہیں کہیں جنگل میں، کہیں بستی میں، سورہ یاسین پڑھو، اللہ پاک راستے پہ آپ کو لے آئیں گے. اور کسی عورت کو حمل میں، بچے پیدا ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، یاسین پڑھ، اس پہ دم کرو، اللہ پاک بچے جننے میں اس کے لیے آسانی کریں گے. 2-3 دن تک ہم نے دیکھا، 3 دن کے بندے کو سکرات لگی ہے، نہ مر رہا ہے نہ بیچارہ جی رہا ہے سکرات میں. ایسے آدمی کو یاسین پڑھ کے دم کرو، اللہ پاک اس کو آسانی کریں گے اس کی. یاسین ایسی چیز. آپ علیہ السلام ایسے تو نہیں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں، ہر ایک 2 آیت، پتہ نہیں کتنے شعر یاد کیے ہیں، کتنی قوالیاں یاد کی ہوئی ہیں. 1-2 آیت پڑھو. 3 آیت ہو گئی، 6 آیت ہو گئی، نفل پڑھ لو، نفل میں پڑھو. 6 آیت نفل میں پڑھو. 6 سے پھر 8 کر لو، پھر 10 کر دو. 5 رکوع ہے، دیری نہیں کریں گے.
अल्लाह पाक खुद कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, 4 दफा फरमाया है कि हमने कुरान को याद करने के लिए बहुत आसान किया है। कोई याद करने वाला एक दफा ही काफी नहीं था, एक दफा काफी था, 4 दफा फरमाया सूरह कमर। यासीन याद कर, शुरू करें यासीन, कोई मसला नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, ईमान इसका बढ़ेगा। वो ईमान इसको मजबूर करता है कि ये भी अमल करूं, ये भी अमल, ये हरीस बन जाएगा अमल का। अभी वो नमाज का ही वो लाले पड़े हुए हैं। सिपाही को वर्दी के लिए जी वो मिन्नतें की जा रही हैं कि तुम वर्दी पहनो, वो सिपाही वर्दी खुद पहनता है भाई। कभी देखा है किसी फौजी को या पुलिस वाले को कि उसको हाथ जोड़ रहे हैं मोहल्ले वाले दोस्त से, भाई वर्दी पहनो? वर्दी खुद पहनता है वो। आप अलैहिस्सलाम का मशहूर इरशाद है, जिसको नमाज पे जाता हुआ देखो उसके लिए गवाही दो कि मुसलमान है। गोया नमाज मेरे और आपके लिए वर्दी हो गई। आज नमाज के लिए मिन्नत समाजत की जा रही है। तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार, इसका भी एहतमाम करें दोस्तों कि जन्नत में जाने के बाद जन्नती को किसी बात का कल अफसोस न होगा बजुज़ उस घड़ी के जो दुनिया के अंदर बगैर जिक्र के गुजरी। आप अलैहिस्सलाम पे जितना दुरूद शरीफ पढ़े, एक साहबी कहते या रसूलल्लाह मैं अवरात तो करता रहता हूँ, फज़ाइल दुरूद में गालिबन लिखा हुआ है कि मैं आप पर दुरूद के 3 हिस्से मैंने किए हैं, एक हिस्से पे आपका दुरूद, दो हिस्सों में मैं और अवरात करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस तीसरे हिस्से को मजीद बढ़ाओ तो तेरे लिए अच्छा है। फिर दूसरी दफा है कि या रसूलल्लाह मैंने अब किया कि 2 हिस्से तो आप पर दुरूद भेजता हूँ आप अलैहिस्सलाम पर, और एक हिस्से में बाकी औरात करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कि अगर मजीद बढ़ाओ तो तेरे लिए अच्छा है। तो उसने बोला या रसूलल्लाह मैं पढ़ूंगा ही आपके बेदुरूद, बस और कोई औरात नहीं करूँ। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तेरे हर मुश्किल का, हर काम का अल्लाह पाक किफायत कर देंगे दुरूद की वजह से। ये तो मैंने आपने सुना है ना कि सारे अमाल जिससे हो गए वो मेरे से छीन लिए जाएंगे। किसी के 5 रुपए खाए हैं, किसी को गाली दी है, किसी को थप्पड़ लगाया है, तो वहां तो नहीं क्या जाएंगी मेरी आप में। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा अमल है वो खास मेरे और आपके लिए है, वो नहीं दिया जाएगा किसी को। दुरूद ऐसी चीज है, बाकी ले जाएंगे सारे। दुरूद अपने लिए, अपने आपकी जात के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। वो कौन सा दरख्त है दोस्तों बुजुर्गों जो हवा के साथ न हिला हो? कौन सा इंसान है जिससे खता न हुई हो? सारे खतादार हैं। कुल्लकुम खताउन जो कह जाए कि तुम सारे गुनाहगार हो, तो भाई कौन बचेगा? लेकिन बेहतरीन गुनाहगार हुआ है जो तौबा करे दोस्तों। इसलिए फरमाए जो सुबह की नमाज पर सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह 3 दफा, फकत 3 दफा। और असर की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ ले सलाम के बाद, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। फरमाया कि समंदर के झाग जितने गुनाह होंगे अल्लाह माफ करेंगे। 3 दफा मुसलमान के साथ नबी अलैहिस्सलाम और इखलाक से पेश आओ। हुक्म है तखल्लकू बिखल्किल्लाह, जिस अल्लाह के इखलाक ऐसे अपने इखलाक बनाओ। खिलाने वाले, पिलाने वाले, किसी को ताना न देने वाले। अल्लाह पाक ताना भी नहीं देते किसी को। 100 कत्ल करने वाले को भी माफ किया। फिरौन ने भी गोते लगे ना दरिया कुलसम में, तो कहता मैं ईमान लाया उस अल्लाह पे जो बनी इसराइल का रब है। वो कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे से मट्टी आई लेकर उसका मुंह बंद किया कि जिस दर से अल्लाह को पुकारता है यही माफ हो जाएगा। वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम। ताना देने से पाक है कि 70 साल तूने जो है वो गुनाह किए हैं, वो आज मेरे दरवाजे पे आए, सबको माफ कर। वो तो चाहता है कि इंसान कामयाब हो, उसकी चाहत ही है, मंशा ही है। इसके लिए छूट के लिए बहुत रास्ते खोले, पकड़ के धकड़ की थोड़ी बात है, छूट की बहुत रियायत की। जो किसी को अपनी नजर से गिराता है पहले खुद अल्लाह की नजर से गिर जाता है दोस्तों। क्या खबर है ये पास हो जाए, मैं और आप पकड़े जाए।
صاحب آیا نے غالباً اس بات کو نقل کیا ہے، یا میں نے آپ نے بھی سنا ہوگا کسی اللہ والے کو کہ رات کو خواب میں اشارہ کہ فلاں موچی سے جا کر اپنے لیے دعا کراؤ. دیکھا اس موچی کو جوتی سی رہا ہے، پوچھا نام کیا ہے، کیا کماتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، جو یہاں سے کماتا ہوں بچوں کو کھلاتا ہوں. اس نے وزن نہ دیا، واپس آ گیا. دوسری رات کوئی کہنے والا خواب میں کہتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ تیری آنکھیں سرخ کیوں ہیں، لال کیوں ہیں؟ آیا دیکھا کہ اس کی مرچی کی طرح لال زرد آنکھیں. تو اس نے یہ ٹل یہ اسے تو بتائے گا نہیں. اب اس سے پوچھوں کہ کیا کہتا ہے اس کو، قسم ہے تجھے اللہ کی، یہ بتاؤ تیری آنکھیں زرد سرخی مائل کیوں ہیں؟ تو کہتا ہے اگر تو مجھے قسم نہ دیتا میں کبھی نہ بتاتا تجھے، تو نے قسم دی اللہ کی. میں اس پہ روتا رہتا ہوں، یہ سارے لوگ پاس ہو جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا. اس پہ روتا ہوں. کیا ایسی بات نے تجھے ممتاز کیا ہے میرے لیے، اب دعا کرو. میں اور آپ بھی یہی سوچ لیں بھائی، یہ سارے لوگ پاس ہو جائیں گے، میں پکڑا. کہ حدیث شریف میں جو کسی کو اپنی نظر سے گراتا ہے پہلے خود اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. کیا خبر ہے؟ ابن جوزی نے جس نے 400 احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، 400 جلد، کہتے ہیں گرمی کے زمانے میں پانی کے ٹب میں بیٹھ کے حدیثیں لکھا کرتے تھے. استاد الحدیث. جب اللہ کے ہاں پیش ہوئی تیرا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں، اب بتاؤ اس کا کیا حال ہو. کہتے ایک دفعہ تو نے، اللہ پاک خود کہتے ایک دفعہ تو نے دوات کے اندر قلم ڈالا اور قلم کو باہر نکالا، اس کے پہ جو قطرہ تھا اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. تو نے قلم کو حرکت نہ دی کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے پی لے، اور جب وہ پی کے اڑ گئی پھر تو نے لکھ. اس عمل کی وجہ سے معافی دیتے ہیں تجھے. تو نقطے نواز ہے تو تھوڑی بات پہ راضی ہو جائے. ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرنا ہے دوستوں. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے. تھوڑا سا عمل، تھوڑا سا. حدیث شریف میں اللہ پاک جیسے میں بکری کے بچے کو، گائے کے بچے کو پالتے ہیں نا، بڑا کرتے ہیں، اسے اللہ پاک چھوٹے عمل کو بھی پال کر کے احد پہاڑ جتنا بنا دیتے. پالتے ہیں پر وہ شرط اخلاص کے ساتھ. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اعانت پر 100 گھر پلتے تھے. وہ کسی کو پتا نہیں کہ کون پھینکتا ہے. وہ کپڑے میں کوئی اشرف فیضی یا روپیہ تھا جو بھی تھا، وہ دیوار سے ایسے پھینک دیتے رات اندھیرے میں. تاں بجلی وغیرہ تو تھے نہیں. 100 گھر. جب بزرگوں کا انتقال ہوا اس کے بعد پتا چلا تو یہی شخص تھا، کیونکہ وہ آنا بند ہو گیا. دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. ہم نے عربوں کو دیکھا کہ جب صدقہ کرتے تو بائیں ہاتھ کو جیب میں چھپاتے تھے، ایسے چھپا کے پھر دیتے تھے. خود و دین کی محنت. وہ 5000 کا نوٹ ہے جس میں سارے نوٹ آ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. دین کی محنت کا صلہ یہ، پہلے میرے آپ کی زندگی میں دین آئے گا. وہ دین اکیلا آتا ہے؟ سارے دین کی بہاریں اس کی زندگی میں. بیوی میں مزہ، بھائیوں میں مزہ، بیٹوں میں مزہ، جس کام پہ جاتا ہے اس میں مزہ، اس میں برکت ہوگی. آٹے میں برکت، گھی میں برکت، نمک مرچی میں برکت، ہر چیز میں برکت پڑے گی. صابن تیل کے اندر برکت پڑے گی. اور دوستو اگر دین پہ نہ ہوا میری اور آپ کی زندگی میں تو ایسا ہے جیسے مٹکے کے نیچے سوراخ ہو جائے، آپ اوپر سے ڈالتے رہے اور نیچے سے بہتا رہے، نکلتا رہے. پہلے ایک کماتا تو سارے کھاتے تھے. ہماری زندگی کا یہ، ہم پرانے جتنے ہم کو پتا ہے، ایک کماتا تو سارے کھاتے تھے. آج سارے لگے ہوئے ہیں، بھائی بھی، بیٹے، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں بیچاری. وجہ یہ ہے کہ نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں. دوست یہ محنت اس لیے کی کرائی جائے جو دین آسان اور سستا ہے وہ میری اور آپ کی ضرورت بن جائے.
जरूरत अलहदा चीज मकसद बन जाए, इसके बगैर चारा नहीं, इसके बगैर कामयाबी नहीं। ए नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या हाल है। ऐसे लोग हमने देखे हैं जिन्होंने उम्र में सजदा नहीं दिया और मर भी गए, क्या हाल होगा उसका, क्या हाल होगा। इसलिए कि कुफारों को तो छोड़ो, फिर अपनों की भी फिक्र करो, उनको तो दावत देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो देखकर मुसलमान हो जाते हैं। और पुरानी कारगुजारी कई दफा सुनी है कि एक मुल्क के अंदर खुदकशी करने की इजाजत है। पठानों की कोई जमात थी, वो बर्फ में बैठे हुए उन्होंने तटा बिछाए, वो तालीम कर रहे हैं और एक आदमी किताब पढ़ रहा है और बाकी तो उसमें ऊँघ ही रहे हैं, नींद में, बर्फबारी में पड़े, वो नींद में पड़े। तो वो स्पीड से गाड़ी गई, वो एक पॉइंट था जहां पर सरकार ने खुद रखी कि जिसको खुदकशी करनी यहां से कूद जाए। गाड़ी चला रहा, उसका शोहर, बीवी साथ में थी, वो वहां से कूदता, वो गिर जाता, मर जाता, ये गाड़ी वापस ला। ये तरतीब उन्होंने सोची। जब यहां से गुजरे ना तो कोई वो रहमत की ऐसी कोई लपट इसको आई, इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई, फिर वापस किया, रिवर्स की। काफी देर में गाड़ी में बैठे रहे और मुतहैयर, फिर गाड़ी से उतरे, इनके पास पीछे बैठे, इनको कोई पता नहीं जमात वालों को कोई जोड़ा ऐसे बैठा है पीछे। वो कोई एक कहता है किताब पढ़ रहा और दूसरे वो नींद में ही थे, वो पहुंचे हुए थे जमात। इतना हमें तो नींद आती नहीं है, यहाँ इसी बर्फबारी में लेटे हुए। खैर तालीम पूरी की, इनसे हाल हवाल हुए कि तुम क्या कर रहे हो। ये भाई हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान से आए हैं, ऐसे ऐसे मुसलमानों से मिलना, मुलाकात करना, ये किताब थी, पढ़ रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तो खुदकशी करने जा रहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी थोड़ी सी बात से मुझे कलमा पढ़ाओ, पहले तो मुझे कलमा पढ़ाओ। उसने कलमा पढ़ा, उसकी बीवी ने कलमा पढ़ा। और दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन की मेहनत ऐसी चीज है, पहले तो इंसान अल्लाह पाक इसको खुद को नवाजेंगे, फिर इसको पता नहीं कितने लोगों का जरिया बनाएंगे, पता नहीं कितने लोग। इसकी मेहनत के लिए कहते हैं कि भाई 4 महीने लगा के इस तरतीब को सीख ले बंदे, और मौत का कोई भरोसा नहीं, रस्सी किसी और के हाथ में है, न जाने कब खींच। कई लोग थे पिछले साल नहीं, आइंदा साल पता नहीं मैं और अब हो या ना हो, कोई पता नहीं। 4 महीने लगा के इस तरतीब को सीख ले। आप अलैहिस्सलाम को शोर दो, या अल्लाह उस शख्स को सरसब्ज और शादाब रख जो मेरी बात सुने, उस पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचे। हिंदुस्तान के अंदर पहले उलमा किराम की तकरीर होती, 10 कोस, 20 कोस से लोग आते थे। मीडिया वगैरह तो थे नहीं, मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। उलमा किराम वो बेचारा 10 कोस पैदल चल के उलमा की तकरीर में आया। वो मौलाना का आखिरी जुमला था क्या, कि भाई खाक पे तयम्मुम नहीं होता, बस तो उसने दुआ करे। इसने एक ही बात सीखी, एक ही बात सुनी। तो रास्ते में जो भी मिले ना भाई, ये उलमा का नाम बताते हैं कि खाक पे, मिट्टी पे तयम्मुम होता है ना, कि खाक पे तयम्मुम नहीं होता। 3-4 उसकी फोतगी हो गई, वो मर गया बंदा। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, अल्लाह वाले कि मैंने बोले एक मसला सीखा था जिंदगी में, वो दूसरों तक पहुंचा, उसकी वजह से अल्लाह पाक मेरी मगफरत कर दी। अब बताओ, और जो पूरे दीन की बात करेगा, कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है। आखिर मेवाती क्या कहते हैं, मेवाती की छोटी दावत थी कि भाई कब्र में कलमा नमाज काम आवे, आएगा में नहीं, आवे बोलते थे, आवे भाई। होका साथ में, हाथ में उसके होका पे गड़गड़ कर रहा है, और लोगों को क्या दावत है, भाई कब्र में कलमा नमाज काम आएगा। थोड़ी सी उनकी मेहनतों में याद देखो अल्लाह पाक ने कहां तक कहां पहुंचा दिया। इसलिए कहते हैं मेवाती हमारे उस्ताद है, मेवाती लोग हमारे उस्ताद। तो दोस्तों गुरु, इसी मेहनत को सीखने के लिए 4 महीने मांगे जाते हैं। हिम्मत हौसले से भाई फरमाए जी, फरमाए। 4 महीने लगा इस तरतीब को सीख ले भाई, कोई पता नहीं कि रस्सी किसी कोर के हाथ में न जाने कब खींच ले, हुजूर की दुआ लग जाएगी। गुजारिश ये है कि जिस मोहब्बत से आपने बात को सुना है, थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं लेंगे आपसे,
थोड़ी देर बैठ जाएं, दिल से दुआ लगेगी। जी भाई, और फोन सुने। जी भी माशाल्लाह, जैसे जमकर बात को सुना है वैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह। जो लोग इरादा करेंगे उनके लिए आमीन कहेंगे, अल्लाह पाक उनके पूरे अजर में हमें हिस्सा अता फरमाएंगे। तो उठने की फिजा ना हो तो सबसे पहले तो जो साथी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके 4 महीने नहीं लगे हुए, तो 4 महीने का इरादा फरमाएं, नकद इरादा फरमाएं जी। माशाल्लाह, खड़े हो जाएं जी। जिनको इरादा नहीं है, जिनके 4 महीने नहीं लगे हुए, वो खड़े होकर इरादा फरमाएं जी। माशाल्लाह जी। सही क्या नाम है? हफीजुल्लाह। कने को कब से? रमजान के। माशाल्लाह, कबूल करे, आसान करे जी। कने कहाँ थे? जल्द इंशाल्लाह, 4 महीना। अल्लाह कबूल करे, आसान करे जी। सही कने कहाँ थे? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, आसान करे।